अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेल मिर्ज़ा और मेरे साथ आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मौजूद हैं जिनको आपने वीडियोस में भी देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, टिकटॉक पे देखा होगा। पाकिस्तान से पैदल चल के मदीना आए और ये कोई छोटी बात नहीं है। एक इंसान में लगन होती है अपने मज़हब को लेके, वो अल्लाह के घर को देखना चाहता है। किसी भी मज़हब के लोग हों उसको उस तरह से फॉलो करते हैं। हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, उनका दर, उनकी ज़मीन पे आना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी मदीना शरीफ में मौजूद हूँ। पहले मक्का में था, उम्रा करके फिर हम यहाँ आए। मेरे साथ बैठे हैं उस्मान अरशद जो कि ओकाड़ा के रिहायशी हैं। ओकाड़ा से 6 महीने 13 दिन का पैदल सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं। हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए। पूरी दुनिया आपको देख रही है, वैसे तो पहले दिन से ही देख रही है जब आप निकले हैं घर से। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हमें अपना सफ़र शेयर करें। जब आप निकले घर से, आप पैदल आपने सफ़र शुरू किया, तो ये आइडिया कैसे आपको आया? और आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रहा था, आप गए मिनिस्ट्रीज़ में मिले, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से भी आप मिले, बिलावल भुट्टो से भी मिले, बाकी मिनिस्ट्रीज़ में भी गए। तो हुकूमत की तरफ से आपको कितनी फेवर रही? और रास्ते में जहाँ जहाँ से आप गुज़रे, लोगों ने आपका कैसा इस्तकबाल किया? और यहाँ तक का सफ़र आप हमें अगर थोड़ा सा बताएं, हमारी आवाम भी सुनना चाहेगी। जी, 1 अक्टूबर 2022 को मैंने ओकाड़ा अपने घर से ही पैदल सफ़र शुरू किया था। और जिस दिन मैंने पैदल सफ़र शुरू किया था उस दिन काफ़ी गर्मी थी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में बलोचिस्तान से होते हुए मैं ईरान में दाखिल हुआ और ईरान में काफ़ी सर्दी थी फिर। और उसके बाद फिर मैं यूएई में दाखिल हुआ और फिर यूएई से जो है फिर गर्मी दोबारा शुरू होगी और उसके बाद फिर मैं सऊदी अरेबिया में दाखिल हुआ। इस सफ़र को पैदल अगर चलने की बात कीजिए तो मुझे शुरू से ही पैदल चलना अच्छा लगता है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पैदल जाकर जो है वो बैतुल्लाह शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखूँ, क्योंकि जहाज़ पर तो सारे ही जाते हैं। मैं बस ये ये समझता हूँ। आइडिया कहाँ से आपको आया? किसी को देख के आप इंस्पायर हुए? कोई इंस्पिरेशन थी कि नहीं वो जा रहा है, वो शख्स जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? नहीं, मेरे से पहले या जब मैंने इसको यानी कि इसका फ़ैसला किया था उस वक़्त तक तो कोई भी नहीं निकला हुआ था। 2021 में मैंने ओकाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र किया। और उसके बाद फिर जो है 2021 में ही मैंने अपने इस हज के पैदल सफ़र का इरादा किया और इस पे मैंने होमवर्क करना शुरू कर दिया। उसी हवाले से मैंने काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ में चक्कर भी लगाया, क्योंकि इसमें वीज़ाज़ का इश्यू होता है। तो मैं जहाँ तक जा सकता था, जिस मिनिस्ट्रीज़ में भी जा सकता था मैं गया। उसके बाद जो है यानी कि तकरीबन आप समझिए कि कोई 10 एक माह जो है मैं चक्कर लगाता रहा इस्लामाबाद, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के मुख्तलिफ लोगों से मिला, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी मिला। उसके बाद फिर अल्लाह का नाम लेकर मैंने 1 अक्टूबर को सफ़र शुरू कर दिया। और ये सफ़र जो है मेरा 5400 किलोमीटर्स बनता है। और 13 अप्रैल को जो है मैं मक्का मुकर्रमा पहुँचा था, 6 माह और 13 दिन का सफ़र तय करके। और मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 उम्रे अदा किए और माशाल्लाह। उसके बाद जो है फिर मैं मदीना पहुँच गया। तो इस सफ़र में थोड़ी बहुत देखें, जब इंसान जहाज़ में भी आता है ना, तो जैसे आपने पहले भी कहा कि जहाज़ में जब इंसान उतरता है तो वो कहता है यार बहुत लंबा सफ़र था, थक गया हूँ। तो मसला ये है, लोग कहते हैं कि यार इसमें मुश्किलात, तो मेरा सवाल ये होता है कि आप ये बताएँ कि आप जहाज़ में आए हैं, तो आपको जहाज़ में मुश्किल लगी है? तो वो उनका सवाल होता है हाँ जी हम थक गए थे। तो मुश्किल तो फिर जहाज़ में भी है। ऐसे तो ही फिर मतलब जहाज़ के अलावा अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो कि आप मुश्किल के बगैर आप पहुँच जाएँ। ऐसे ही तो थोड़ी बहुत मुश्किल आती है, लेकिन मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो थोड़ी बेशक। बहुत मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ती है आपको। मुश्किल भी यही थी मौसम की, जैसे मैंने कहा कि मैं चला था तो गर्मी थी। नहीं, जब आप घर से निकले तो फैमिली की सपोर्ट थी, आपको दोस्तों की सपोर्ट थी, या बहुत लोगों ने आपको, लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं यार नहीं जाओ, इतना लंबा सफ़र है, रास्ते में कुछ होगा, ये होगा, तो इंसान को एक अजीब सी फीलिंग भी डेवलप होती है कि यार कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो इस कश्मकश से भी आप गुजरे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली जो है वो मेरी शुरू से ही मुझे सपोर्ट करती है। और चूँकि मैंने 2021 में एक सफ़र कर लिया था, तो फैमिली को अब मालूम ये था कि मैं चल सकता हूँ, चलने का कोई मसला नहीं है। बाकी ज़ाहिर-सी बात है, फ़िक्र तो घरवालों को रहती है, चूँकि इतना लंबा सफ़र सहरा के अंदर से गुज़रना है, गर्मी देखनी है, सर्दी देखनी है और आपने वीराना भी देखना है, तो भूख भी देखनी है, प्यास भी देखनी है। लेकिन ये है कि जब आपकी नीयत साफ़ होती है और आप अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए कोई भी काम करते हैं, तो अल्लाह जो है वो आपको कहीं भी गिरने नहीं देता, ठीक है? बेशक। सबसे पहले अल्लाह का करम होता है, उसके बाद माँ-बाप की दुआएँ थी, पूरी फैमिली की दुआएँ मेरे साथ थी, सपोर्ट उनके साथ थी। फिर
دوست ٹیچرز ان کی سپورٹ ساتھ تھی, آپ جیسے جتنے بھائی ہیں ان کی سپورٹ ساتھ تھی, پھر رستے میں ملنے والے ہمارے دوست احباب اتنی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ آپ کی انرجی بہت بوسٹ کر دیتا ہے. تو وہ الحمدللہ دوست ملتے گئے, حوصلہ افزائی کرتے گئے, اور میں چلتا گیا, اور الحمدللہ ایک دن آیا کہ میں مکہ پہنچ گیا. ماشاءاللہ. اور اکثر میں دیکھتا تھا ویڈیو پہ, اکثر میں دیکھتا تھا ویڈیوز میں عثمان جب چل رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ ساتھ کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا تھا آپ کی. وہ پاکستان میں تو اکاڑا سے ایران بارڈر تک میرا بھائی اور بھانجا جو ہیں وہ بائک پہ میرے ساتھ تھے, میں پیدل ہوتا تھا, وہ بائک پہ میرے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ جو ہے ویڈیو وغیرہ تھوڑی بہت بنا لیتے تھے. اس کے علاوہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو کہہ کے تھوڑی بہت ویڈیو جو ہے وہ میں بنوا لیتا تھا. اچھا, تو راستے میں جب آپ نکلے, گھر سے نکلے, آپ کے پاس کیش وغیرہ بھی ہوگا, پیسے بھی ہوں گے, تو کبھی یہ آپ کو ڈر نہیں رہا کہ راستے میں کوئی مطلب اس طرح کا مس ہیپ ہو سکتا ہے, تو اس کو آپ کیسے مینیج کرتے تھے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اس کو یہی ملتا ہے. تو بعض بات ہم جس چیز کو بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ کام ہو جاتا ہے. تو میں نے اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کا سوچا ہی نہیں کہ کوئی رستے میں آ جائے گا, کوئی لوٹ لے گا یا کوئی اس طرح کا ہو جائے گا. تو میں نے سوچا ہی نہیں, الحمدللہ اس طرح کا کوئی کام ہوا بھی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم آج مطلب میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے کسی ایک ہی چیز پر بہت زیادہ فوکس کر دیا ہے اور میں رات کو سویا ہوں, تو یہ 100% پکی بات ہے کہ رات کو بھی میرے خواب میں وہی چیز آ جائے گی, کیونکہ میں نے اس پہ فوکس ہی اتنا زیادہ کیا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی میرے خواب میں آ جائے گی. تو اس طرح کی میں نے کوئی بھی نہیں چیز سوچی. الحمدللہ سارے سفر میں نے پازیٹیو ہی سوچا ہے کہ انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ خیر و عافیت پہنچائیں گے, پہنچ کے رہنا ہے. تو آپ جب اوکاڑا سے نکلے تو آپ کا روٹ کیا تھا؟ آپ پنجاب کی طرف سے آئے, سندھ کی طرف سے آئے, کون سا آپ کا روٹ کیا تھا, پبلک کو بتائیں. اوکاڑا پنجاب یعنی اوکاڑا سے نکلا ساہیوال, ہڑپا, میاں چنو, کھانے وال, ملتان سے ڈیرا غازی خان, زورا لائی, آگے بلوچستان میں داخل ہوا, بلوچستان سے ایران سے یو اے ای, اور یو اے ای سے سعودی عربیہ. وہی سارا پیدل آپ نے سفر کیا. تو جب آپ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے پہلے ایران پہنچے, رائٹ, تو جب آپ ایران پہنچے تو ایران میں بھی آپ کو استقبال کیا گیا, میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگ آپ کو مل رہے تھے ادھر. ہاں جی, وہ بارڈر پہ ہمارے پاکستانی موجود تھے, وہ بھی ملتے رہے. اس کے علاوہ ایران میں بھی کچھ لوگ ہمارے پاکستانی جو جا رہے ہوتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا, وہ بھی ملتے رہے. اور اسی طرح باقی یو اے ای میں تو پھر پاکستانی بہت ہیں, سعودی عربیہ میں بھی بہت ہیں. تو الحمدللہ جو گزرتے تھے لوگ تو رکتے رہتے تھے, ملتے رہتے تھے. تو آپ جس کنٹری میں جاتے تھے, جہاں سے گزرتے تھے, تو آپ اپنے ایمبیسیز وغیرہ میں بھی گئے, لوگوں کو ملے, وہاں کا کیسا رسپانس تھا؟ اور اسپیشلی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کتنی سپورٹیو رہی, کتنی نہیں رہی, کیونکہ بہت سی آپ سے چیزیں ہماری پہلے ڈسکس ہوئیں جس میں آپ نے بتایا کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ پازیٹیو رپلائی ملا اور بہت سی جگہوں پہ نہیں بھی ملا. جو ملا وہ کیا تھا, اور جہاں پہ ہرڈلز آئیں, جہاں پہ گورنمنٹ سپورٹیو ہو سکتی تھی نہیں ہو سکی, وہ کیا پرابلم تھی, تاکہ جو مزید لوگ آنا چاہتے ہیں, اس طرح کا سفر کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی باتوں سے ان کی رہنمائی ہوگی, کل کو وہ ان چیزوں کو زیادہ فوکس کر کے اچھے بہتر طریقے سے اپنا سفر کر سکیں. ایکچولی میں یہاں پر تو ہم جن ایمبیسیز پہ گئے ہیں, دبئی کونسلیٹ گئے تھے یو اے میں, اور پھر یہاں پہ ہم ریاض ایمبیسی میں گئے ہیں. تو یہاں پر تو جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ انہوں نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے. اور آنے سے پہلے میں بلال بھٹو زرداری صاحب سے میں مل کر آیا تھا, ان کا بھی بڑا اچھا پازیٹیو رسپانس تھا. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت پھر بھی ویزے میں مجھے مسائل رہے ہیں. پہلے میرا جو روٹ تھا میں نے وہ بنایا ہوا تھا ایران, عراق, کویت اور سعودی عربیہ. لیکن چونکہ عراق کا ویزا نہیں مل سکا, پہلے عراق کا ہی ویزا نہیں مل سکا, تو پھر کویت تو بعد میں آتا تھا. اس کی وجہ سے مجھے اپنا روٹ تبدیل کر کے جو ہے وہ یو اے ای کرنا پڑا. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ چاہے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کچھ چیزیں میں بھی گورنمنٹ کی بھی شاید کنٹرول میں یا بس میں نہ ہوتی ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے, چلے وہ اصل مقصد جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچنا تھا, چلے وہ اگر اس روٹ سے نہیں گیا تو میں نے دوسرا روٹ استعمال کر کے میں پہنچ گیا. تو اس میں فائنینشلی کوئی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ تھی, یا جتنا بھی اس کا فائنانس تھا, جو بھی خرچہ تھا, وہ آپ نے خود کیا؟ نہیں, خرچہ سارا میرا اپنا تھا. نہ ہی میں نے ایون کہ جب میری بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے پوچھا بھی کہ ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, تو میں نے انہیں صرف یہی کہا کہ آپ نے صرف ویزا دلوانے میں ہیلپ کرنی ہے. نہ ہی میں نے انہیں کہا فائنانس کے حوالے سے, اور نہ ہی انہوں نے پوچھا. تو سارا خرچہ جو ہے وہ میرا اپنا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ سفر جب آپ نے طے کیا اور آپ جب سعودی عربیہ کی سرزمین پہ پہنچے, تو پہلا شہر کون سا تھا بارڈر جہاں سے آپ آئے؟
پہلا جو یعنی کہ بارڈر بتھا بارڈر سے داخل ہوئے ہیں وہ آپ سمجھیں بارڈر سے جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں 2 کلومیٹر کے بعد ہی پیٹرول پمپ آتا ہے, کچھ شاپس وغیرہ آتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سینٹر میں آگے کچھ نہیں آتا, پھر جا کے تقریباً کوئی 2-250 کلومیٹر کے بعد جو ہے جا کے ہرد جو ہے نا ان کا سٹی آتا ہے, ٹھیک ہے. ہرد آتا ہے, ہرد کے بعد خرج آتا ہے, خرج کے بعد جو ہے پھر وہ ریاض ان کا کیپٹل آتا ہے. تو وہ کافی جو ہے وہ یعنی کہ صحرائے ویرانہ ہے. اس کے بعد پھر جب آپ ریاض سے نکلتے ہیں, ریاض سے مکہ تک بھی اسی طرح ہی ہے, کئی کلومیٹر تک کچھ نہیں آتا, درمیان میں کچھ چھوٹی چھوٹی جگہیں آتی ہیں, باقی مطلب بڑا شہر کوئی بھی نہیں آتا. اچھا یہ بتائیں عثمان, جب آپ نکلے تو نیچرلی آپ کے پاس لگیج بھی ہوگا, کپڑے ہوں گے, جوتے ہوں گے, تو ایک ہی جوتے کے ساتھ آپ اتنا سفر کر کے یہاں پہنچ گئے یا راستے میں کئی جوتے ختم ہوئے اور آپ یہاں تک پہنچے؟ نہیں اور آپ کے پاس جو ٹوٹل لگیج تھا جو آپ نے کیری کیا ہوا تھا وہ کتنا تھا, اور جو خیمے آپ نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے وہ ایک ہی تھا, 2 تھے, 3 تھے, کیسے آپ نے مینیج کیا؟ میرے پاس 22-23 kg جو ہے وہ لگیج تھا, اور شوز یہ تھے کہ درمیان میں میں چینج بھی کرتا رہا ہوں پاکستان کے اندر, یعنی کہ میں نے ایکسٹرا رکھا ہوا تھا, کبھی میں وہ پہن لیتا تھا, مطلب کبھی دوسرا پہن لیا, اور اس طرح جو ہے پھر وہ یو اے کے اندر بھی آ کے یعنی کہ میں نے کورس شوز لیے, وہ پھر میں نے پہننے شروع کر دیے. لیکن جو میں نے زیادہ پہنے ہیں شوز وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ وہ اینڈ ہو چکے ہیں, ختم ہو ہاں گئے. جی ختم ہو چکے ہیں. لیکن درمیان میں چونکہ میں چینج کر کے بھی پہنتا رہا تو اس لیے وہ پھر مکمل ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ میں زیادہ چلا ہوں تو وہ تقریباً اینڈ ہونے کے برابر ہے. اچھا, تو جب آپ سعودی عربیہ کی سرزمین پہ پہنچے تو آپ کی کیا فیلنگ تھی, اور سب سے پہلے آپ نے کس کو فون کر کے بتایا یا سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اپنی نیوز شیئر کی, تو آپ کی کیا فیلنگ تھی جب آپ انٹر ہوئے؟ اچھا, سب سے پہلے تو جب بھی فون کرتا ہوں ڈیفینیٹلی میں گھر فون کرتا ہوں. اس کے علاوہ ابھی میں سعودی عربیہ میں داخل ہی نہیں ہوا تھا, ابھی میں ابو ظبی سے چلا ہی تھا, تو میری جو فیلنگز ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو چکی تھی, چونکہ کہ میں سعودی عربیہ کی بارڈر کی طرف جا رہا ہوں. الحمدللہ جب داخل ہو گیا سعودی عربیہ میں تو تب بھی میری خوشی کا کوئی اندازہ نہیں تھا, کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلومیٹرز کم ہوتے جا رہے تھے, فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا, اور میں جو ہے وہ مکہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا. اور پھر جب مکہ المکرمہ پہنچا ہوں تو وہ تب تو پھر کوئی خوشی کا اندازہ نہیں ہے. اس وقت تو انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ سمجھ ہی نہیں رہتی کہ وہ جو ہے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ بیت اللہ شریف دیکھ رہا ہے, اور ایک دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ سکتے میں انسان آ جاتا ہے. اور راستے میں آپ ایک جگہ کنفیوز بھی ہوئے تھے, میں نے آپ کی پوسٹ دیکھی تھی فیس بک پہ جس میں آپ بول رہے تھے کہ جاؤں کہ پیدل جاؤں, سفر جاری رکھوں, یا میں بائی ایئر چلا جاؤں, کیا کروں؟ وہ ایکچوئل میں اس وقت تک میں ریاض پہنچنے والا تھا, وہ یہ تھا کہ ایکچوئل میں چونکہ رمضان ہے تو رمضان مجھے یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں رمضان میں نہ پہنچ سکوں, رمضان اینڈ ہو جائے. تو میری خواہش تھی کہ میں کچھ روزے جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں کچھ مدینہ میں رکھ لوں. تو اس لیے میں نے صرف ایڈوائس لی تھی دوستوں سے کہ یا اگر میں ایک دفعہ ریاض سے جا کے یعنی کہ بس پہ چلا جاؤں, سفر کر پہنچ جاؤں اور رمضان گزار کے واپس آ جاؤں پھر یہاں سے. تو لیکن اس پہ پھر کافی دوستوں نے کہا کہ نہیں پھر وہ والی بات نہیں رہے گی, مجھے بھی لگا کہ وہ والی واقعی بات نہیں رہے گی. تو پھر میں نے وہیں سے سفر جاری رکھا اور الحمدللہ زیادہ سے زیادہ سفر کرتا رہا, اور پھر میں پیدل ہی پہنچا. ماشاء اللہ, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, خیر مبارک, اور اللہ آپ کا یہ سفر کامیاب کرے, اللہ آپ کو حج کرنے کی توفیق دے, اور آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی ویورز, آپ نے دیکھا کہ عثمان ارشد جو کہ اوکاڑا سے نکلے اور 6 مہینے 13 دن پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جانا ہے, پیدل جانا ہے, سفر کرنا ہے. تو بات وہی ہے کہ ارادہ آپ کا جتنا پختہ ہو, آپ جتنا اپنے ثابت قدمی سے اپنے کھڑے رہیں, اپنے ارادوں کو لے کے چلیں, تو اللہ پاک بھی آپ کی مدد فرماتے ہیں. اور یہ تو پاک زمین پہ آنا اور پاک سرزمین پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھنا, ان کے در پہ آنا, ان کے گھر پہ آنا, حاضری دینا, مکہ مکرمہ جانا, کعبہ شریف میں حاضری دینا, عمرہ کرنا, ہر مسلمان کی خواہش ہے. میرا نہیں خیال کوئی امیر ہو, کوئی غریب ہو, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا مسلمان جو کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ یہاں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کو دیکھے, ان کے روضہ رسول کو دیکھے, وہاں پہ آ کے نوافل پڑھے, دعا کرے, اور کعبہ کو دیکھے اور سجدہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ سب ایک آپ کے ایمان ہونا چاہیے پکا, اور آپ کی ارادوں کی پختگی ہونی چاہیے. ایک بس میں کیا کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ عثمان ارشد ایک بہت اچھے دوست ہیں, ہماری کراچی میں بھی ملاقات رہی, اور جب سے یہ سفر کر رہے تھے میں بھی کچھ ڈفرینٹ کنٹریز میں تھا,
ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں بھی آج مدینہ میں ہوں. آج 28واں روزہ ہے، ابھی ہم نے افطاری بھی ساتھ کی ہے، اور ابھی ہم ماشاءاللہ پھر جا رہے ہیں حرم کی طرف نماز کے لیے. بس آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چیز سے عثمان ارشد کو دیکھ کے ایک ہم سب کو ایک لیسن ضرور ملتا ہے، زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. کیوں عثمان؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ناممکن کچھ نہیں ہے. اگر آپ کسی چیز کے لیے سوچتے ہیں، آپ کو زندگی میں پڑھائی لکھائی کے لیے سوچتے ہیں، آپ جاب کے لیے سوچتے ہیں، آپ کاروبار کے لیے سوچتے ہیں، آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، کسی بھی طرح کی سوچ کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں اور آپ اس کو لے کے چلتے ہیں، تو اللہ میاں آپ کے لیے راستے خود بناتے ہیں. یہ زندہ مثال آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ عثمان ارشد سے ہم نے بات کی. ایک بات میں صرف اور امپاسبل ہے نا، آئی ایم 2 لفظ ہے، پھر ام بنتا ہے، لیکن اس کے آگے صرف ہم ام نکال دیں تو پاسبل کے کتنے ورڈ بنتے ہیں. آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاسبل کے جتنے ورڈ ہیں تو وہ کامیابی کے کتنے چانسز ہوتے ہیں. ام تو صرف 2 ورڈ ہیں، تو وہ ام کے بعد پاسبل ہے تو ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. وہی ہے نا کہ امپاسبل خود کہتا ہے آئی ایم پاسبل. تو آپ اکٹھا اس کو پڑھیں گے تو امپاسبل ہے، اس کو تھوڑا سا اسپیس دے کے پڑھیں گے تو امپاسبل ہی آپ کو بتاتا ہے آئی ایم پاسبل. سو ایوری تھنگ از پاسبل. پھر بات وہیں آتی ہے آپ کے ارادوں پہ، آپ کتنا اس کو لے کے چلتے ہیں، کتنا آپ ثابت قدمی سے رہتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات رہے گی آپ کے ساتھ، کسی اور ویڈیو میں ملیں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ. ابھی تو ہم عثمان کے ساتھ ہی ہیں، 1-2 دن میں ہم اور جگہوں پہ جائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.